अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे अज़ीज़ और होनहार बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़ूम क्लासेस जो हैं वो बहुत अच्छी चल रही होंगी। आप अपने हर सब्जेक्ट का काम वक्त पे मुकम्मल कर रहे होंगे। लिखने वाला लिखने के टाइम पे और याद करने वाला याद करने के टाइम पे। ऐसे ही है ना, शाबाश मेरा बेटा। अच्छा क्लास स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि आज हमारा ज़ूम का जो है वो सेकंड वीक है और आपकी इस्लामियत की बुक का टाइटल पेज आपके सामने। चलिए सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास। तर्जुमे के साथ सूरत को पढ़ते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल कहो, आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, बिरब्बिन नास इंसानों के रब की, मालिकिन नास इंसानों के बादशाह की, इलाहिन नास इंसानों के माबूद की, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास शर से वसवसा डालने वाले के जो बार बार पलट कर आता है, अल्लाज़ी युवस्विसु जो वसवसे डालता है, फी में सुदूरिन नास इंसानों के दिलों में या इंसानों के सीनों में, मिनल जिन्नाती वो जिन्नात में से हो, वन नास खा इंसानों में से। अच्छा क्लास, ये सूरत जिस वक्त नाजिल हुई तो उस वक्त क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, या इस सूरत में किस बात की तरफ इशारा किया गया है। मैंने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ जिस वक्त पढ़ा तो उसमें इसकी तफसीर में मैंने कुछ बातें पढ़ी जो मेरा बेटा मैं आप लोगों से भी शेयर करना पसंद करूँगी, ताकि जिस तरह मैंने ये इंफॉर्मेशन ली और मैं चाहूँगी कि मेरे स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लायक फायक हैं, लेकिन उन्हें भी इन चीज़ों का पता चले। ठीक है बेटे। अच्छा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चाँद की तरफ नज़र करके हज़रत आयशा सदीक़ा से फरमाते हैं कि ए आयशा, अल्लाह की पनाह लो इसके शर से, यानी कि चाँद के शर से, ये अंधेरी डालने वाला है। अंधेरी मीन आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये है कि जिस वक़्त चाँद की तारीखें, चाँद का महीना चल रहा होता है, ठीक है, तो उसका जो आखिरी 10 दिन होते हैं तो चाँद की रोशनी बहुत कम हो जाती है। यानी आखिर में उस महीने, हर महीने के आखिर में जब चाँद छुप जाता है तो जादू के वो अमल जो बीमार करने के लिए हैं, बेशक वो हसद की वजह से हों, बेशक किसी भी वजह से, उसी वक्त में किए जाते हैं, उन दिनों में किए जाते हैं। ठीक है, यानी जादूगर औरतें जो हैं जो डोरों में गिरा लगा लगा कर उनमें जादू के मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंकती हैं। और एक और हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में, उनकी फैमिली में कोई बीमार होता था तो क्या करते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ात पढ़कर उस पर दम फरमाते। मौज़ात क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि ये क्यों होता है ऐसा। हसद करने की वजह से। हसद वाला क्या सोचता है, वो कहता है दूसरों के पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं और वो दूसरों की चीज़ों को देख के जलता है, कुटता है, सड़ता है, हसद करता है। तो यहाँ हासिद से मुराद यहूदी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत हसद करते थे। हसद बेटे एक बहुत बुरी चीज़ है और यही सबसे पहला गुनाह मैं आपको बता दूं हुआ था आसमान पर। जब हुआ था तो इब्लीस से हुआ था। इब्लीस क्या है, इब्लीस शैतान को कहते हैं।
ٹھیک ہے. اور اس سے کیسے اس نے حسد کیا جب اللہ پاک نے زمین پر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا یا بنانے کا، پیدا کرنے کا جب ارادہ کیا تو ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے حسد کیا. ابلیس جو تھا وہ ایک جین کا نام تھا، وہ آگ سے بنا ہوا تھا، لیکن وہ اس قدر اپنے اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ وہ فرشتوں کے برابر اس کا درجہ تھا اللہ کے ہاں، عبادت کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ عبادت کرتا تھا وہ. لیکن جب اس نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے پہ کہ میں کہاں اور میں یعنی کہ یہ چیز اس میں جب آ گئی تو پھر کیا ہوا کہ آسمان پر یہ گناہ حسد والا جو ہوا تھا وہ ابلیس سے ہوا تھا، اور زمین پر کس سے ہوا تھا؟ قابیل سے. قابیل کون تھا یہ پھر کسی ٹائم بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ہے، اس صورت میں اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ انسان جب غافل ہو جاتا ہے اپنے رب کی عبادت سے، اپنے رب کے احکامات سے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے نا، پھر شیطان کی نہیں چلتی، وہاں پہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ آسما کے دیکھیے گا بیٹے، ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شیطان اس طرح پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ ہم اپنے اللہ کی حفظ و امان میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ شیاطین جو ہوتے ہیں، شیطان جو ہوتے ہیں، وہ کبھی آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، پھر آدمی ان وسوسوں کو سچ ماننے لگے تو اس کا سلسلہ آگے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا کام بہت خراب ہو جاتا ہے. اور کیونکہ شیطان اسے گمراہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے سے، نیکی کے راستے سے. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی رب کی عبادت کی طرف اپنے دل کو مائل رکھتا ہے، تو یہ شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے. اب آدمی کو، ہمیں یعنی کہ انسانوں کو چاہیے کہ شیاطین جن کے شر سے بھی پناہ مانگے، اور شیاطین جو انسانوں کے روپ میں ہوتے ہیں ان کے شر سے بھی. آپ کو میں اس بارے میں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نا رات کو اپنے بستر پہ جاتے تھے سونے کے لیے تو کیا کرتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح باندھ کے ان پر دم کرتے. دم کیا کرتے تھے؟ وہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس جو آپ کے سامنے ابھی میں نے پڑھی، قل اعوذ برب الناس. ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ان ہاتھوں کو اپنے سامنے جو رکھے ہوتے تھے ان پہ دم کرتے تھے. دم کرتے تھے مین پھونک مار لیتے تھے تینوں سورہ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے. پھر ہاتھوں پہ دم کر لیتے تھے. پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے، سر سے لے کے اپنے پاؤں تک اپنے پورے جسم پہ وہ ہاتھ پھیر لیتے تھے. کیوں پھیرتے تھے؟ خود کو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رکھنے کے لیے اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے بیٹے. اور آپ بھی یہ عمل کر کے سویا کریں. آپ بھی ساری رات شیطان کے شر سے، ہر قسم کے برے خیالات سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے بیٹے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹی باتوں پہ کتنا یعنی کہ ہمیں سیف کیا ہوا ہے. اچھا بیٹے، سورۃ الناس مشکل الفاظ کے معنی میرا بیٹا اسکرین پہ آپ کے سامنے. جب آپ ایک ورڈ کا اس طرح سے معنی یاد کریں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو سورت اور اس کا ترجمہ یاد کرنے میں میرا بیٹا بہت آسانی ہوگی. اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، انسانوں کے رب کی، مالک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شری، شر سے، الوسواسی، وسوسے ڈالنے والے کے، من شیطان سے، فی صدور الناس، انسانوں کے دلوں میں یا انسانوں کے سینوں میں، الجنات، جنات. اب میرا بیٹا مجھے امید ہے، جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی کہا، میرے بچوں نے اسلامیات کاپی پہ اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا اور بک کا کام بھی الحمدللہ الحمدللہ. اب میرا بیٹا آپ لوگوں نے گھر کا کام میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اس صورت کو سننا، سمجھا، اور اس کی وضاحت جو میں نے آپ کو دی یہ میں نے قرآن پاک سے پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو دی. میں نے قرآن میں پڑھا تھا تو مجھے لگا کہ مجھے اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں بتانی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹے. آپ یہ باتیں آگے بھی شیئر کیا کریں. کہ اچھی بات کسی اور سے شیئر کرنا، اپنی ماما پاپا سے، اپنی فرینڈ سے، اپنے بہن بھائیوں سے صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے صدقہ جاریہ؟ کیا ہوتا ہے صدقہ جاریہ میرا بیٹا؟ ہوتا ہے جس کا ثواب آپ کو ساری زندگی، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہتا ہے.
تو کوشش کریں جتنی بھی زندگی ملی ہے اچھے اچھے کام کریں، تاکہ کل کلاں کو ہم اپنے اللہ کے سامنے دعوے کے ساتھ کہہ دیں کہ یا اللہ ہم نے تو تیرے احکامات کی پابندی کی ہے، تو اب جنت تو ہمارا حق بنتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اوکے، اچھا اب آ جاتے ہیں گھر کے کام پہ۔ آپ نے میرا بیٹا کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے غزوہ بدر کی املا کا ٹیسٹ اپنی مدر یا اپنی ٹیوٹر کی نگرانی میں اسلامک کاپی پہ دینا ہے، پہلا کام۔ سورت کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے تعوذ اور تسمیہ کے ترجمے کے ساتھ اسلامیت کاپی پہ، بڑی خوبصورت سی رائٹنگ میں، جیسے آپ خود خوبصورت ہے نا ویسی رائٹنگ بھی کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ سورت اور اس کا ترجمہ زبانی یاد بھی کریں گے، اور اس ترجمے کو خوش خطی کے طور پہ ریڈ رجسٹر پر بھی لکھیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سارے کام کیسے کریں گے؟ آج آپ نے صرف غزوہ بدر کی املا کا ٹیسٹ دینا ہے، کل جس وقت آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ اسلامیت کاپی پہ سورت کا ترجمہ لکھیں گے اور اس کے بعد سورت بھی یاد کر لینا، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اچھا میرا بیٹا، مجھے امید ہے کہ میرے بچوں نے اس سبق کو، اس سورۃ الناس کو جو آج ہمارا ناظرہ تھا، اس کو پورے دھیان سے توجہ سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا اور اپنے مائنڈ میں بھی رکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچے اس پہ پورا عمل بھی کریں گے۔ ٹائم سے اپنا کام کمپلیٹ کیجئے میرا بیٹا، لکھنے کے وقت لکھنے کا اور پڑھنے کے وقت پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، دوسروں کو خوش رکھیں، آپ کو دلی خوشی خود بخود ملتی رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا میرا بیٹا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک اپنے نئے سبق، نئی کلاس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔